बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौला सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। आज का हमारा जो उन्वान है वो बदबख्त औरतें जो दोज़ख में जाने वाली हैं। वैसे तो दोज़ख में जाने वाले जो हजरात हैं उनका मैं ज़िक्र थोड़ा सा कर दूं आपके सामने, लेकिन कोशिश फरमाइएगा इस वीडियो को मुकम्मल समाअत फरमाइएगा। काफिर जितने भी हैं वो दोज़ख में जाएंगे इल्ला कुल्लु मौलूदुन यूलदु अलल फितरा। उनके बारे में एक अलग हुक्म है, वो किताबों के अंदर पढ़ सकते हैं कि उनका हुक्म क्या है। जो छोटे बच्चे काफिरों के बचपन की हालत के अंदर या बोलने से पहले या मतलब छोटी उम्र के अंदर जो मर जाएंगे उनका हुक्म क्या है, वो आप अपने अपने इलाके के उलमा से पूछ सकते हैं कि उनके बारे में फ़ैसला जो होगा वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम की वीडियो के अंदर आपके सामने अर्ज़ कर दूंगा। तो आज की हमारी जो वीडियो वह सिर्फ़ और सिर्फ वो औरतें जो दोज़ख में जाने वाली हैं, बदबख्त तरीन औरतें, उनके बारे में है। उनमें ये भी ज़हन में रखिएगा कि काफिर जितने भी हैं कुफर की हालत पर मरने वाले वो सारे के सारे दोज़खी हैं। मुनाफिक जितने भी हैं चाहे वो जितनी मर्जी नेकियां कर लें, जितने मर्जी आमाल कर लें, वो भी दोज़ख के अंदर जाने वाले हैं हर हाल के अंदर। अगर इसी मुनाफिकत पर उनको मौत आ गई तो वो दोज़ख के अंदर जाने वाले हैं और पक्के दोज़खी हैं। तो और जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने का दावा करने वाले हैं कि हम अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर दौलत के ग़ुलाम और आपके उम्मती हैं, और काम उनके यहूदियों वाले और ईसाइयों वाले हुए। अल मरउ मन अहब्बा के मा मन अहब्बा कि जिनके साथ कोई मोहब्बत करेगा तो वो क़यामत वाले दिन उसी के साथ होगा। तो यहाँ मैं चंद एक औरतों का आपके सामने ज़िक्र करना चाहता हूँ, वो आप समाअत फरमाएंगे इंशाअल्लाह और लुत्फ़ लेंगे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से रुजू करेंगे और अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करेंगे। तो मेरे दोस्तों और बुज़ुर्गों, ज़रूरी नहीं कि हक़ कहने के लिए आपके साथ एक काफ़िला हो और आप उसके साथ हक़ कहें और फिर तरह तरह की बातें की जाएं तो आपको लोग समझाने के लिए। ज़रूरी नहीं, आप अकेले भी हक़ कह सकते हैं। आगे उसके अंदर बरकत डालना या ना डालना ये मेरे मालिक का काम है, लेकिन आप अपनी ज़बान से हक़ कलमा कह सकते हैं। और उसकी कई ही मिसालें हैं। मेरा छोटा सा एक सवाल और उसके बाद हम अपने असली मौजू की तरफ आते हैं। यहूदी शुरू ही से हमारे मुसलमानों के पीछे लगा हुआ है और वो कोशिश कर रहा है कि मुसलमानों की नस्ल कभी ऐसा इंजेक्शन जारी कर देता है जिसके अंदर
جس کی وجہ سے لوگ اندھا پن کا شکار ہو جاتے ہیں، کبھی کوئی انفیکشن پھیلنے والا، یعنی ہر طرح۔ اب حال ہی کی خبر کہ 20 کروڑ روپیہ دے کے اس نے شرط لگائی کہ یہ جو کتے ہیں کمینے مرزائی، ان کو تحفظ دیا جائے۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہودی، جن کی یہودی اور عیسائی جن کی تعریف کریں اور جن کے تحفظات کی بات کریں، بس چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ جن کی سفارش کرنے والے یہودی اور عیسائی ہوں، مجھے صرف آپ یہ بتائیں کمنٹ کے اندر کہ وہ خود مسلمان ہوگا؟ بس یہ چھوٹا سا سوال۔ اب کسی جگہ قتل ہو جائے، 10 قتل ہو جائیں، 20 قتل ہو جائیں، 50 100 قتل ہو جائیں، جس طرح ہنگو کے اندر ہوئے یا ادھر ہوئے بلوچستان کے اندر، تو ادھر کب پولیس پہنچی کوئی پتہ نہیں کتنی دیر بعد جا پہنچی۔ اللہ بھلا کرے ہمارے چیف آف آرمی سٹاف کا کہ وہ ادھر پہنچے اور انہوں نے جا کر یقین دہانی بھی کرائی کہ جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے، دہشت گردی کی ہے، ہم ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ ایک آدمی ہے، اس کو آپ کہتے ہیں یہ میں جی تیرا بڑا بھلا چاہتا ہوں، یہ دوائی پی لے، وہ کہتا ہے میں نہیں پیتا، وہ کہتا ہے نہیں پی لے میں تیرا بھلا چاہتا ہوں، وہ پھر کہتا ہے میں نہیں پیتا، تو آپ اس کو زبردستی کیسے پلا دیں گے؟ تو بالکل سیم یہی صورتحال ہمارے پاکستان کے اندر بنی ہوئی ہے کہ آگے پیچھے 100 بندہ مرا پڑا ہو، پولیس نہیں پہنچے گی۔ کوئی معاملہ دنیا کے اندر بن جائے، ہماری پولیس ٹائم پر نہیں پہنچے گی۔ ہاں جس کا پتہ ہو کہ یہ کام کرے گا، پھر سائڈ پہ بیٹھ جانا کہ چلو ادھے تو دے دیں، ادھے میں دے دیں، ادھے آپ رکھ لیں، وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ کبھی بھی ہماری پولیس ٹائم پر نہیں پہنچی، لیکن جب یہودی کا آرڈر آ جائے کہ فلاں گھر قطرے نہیں پی رہا، بچہ قطرے نہیں پی رہا، فلاں آدمی اپنے بچے کو قطرے نہیں پلا رہا، تو یہ جو مشٹنڈیاں ساتھ پھر رہی ہیں، ان کو جتنا مرضی ادب کے ساتھ پکاریں، بیٹا بیٹا کہہ کر پکاریں، بیٹی کہہ کر پکاریں، لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا کہ جس کا آپ ادب یا احترام کر رہے ہیں اس کا حلالی ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ حلالی نہیں ہوگی تو آپ کا ادب کسی کھاتے میں نہیں لگے گا، تو وہ جان جان کے ایسی بکواسیات کرتی ہیں جن سے ان کا حرامی پن ظاہر ہو کہ واقعی یہ انٹرنیشنل اور باقاعدہ مور شدہ حرامی نے ایسی باتیں کرنا، بکواسیات کرنا کہ یہ کوئی مجھے بات کریں جس طرح کہ پہلے افغانستان اور اس علاقے میں ہوا تھا، ادھر سرحدی علاقے کے اندر، کہ جناب قطرے پہ آمن گئیاں نے تیگوں نہ بدتمیزی کی تھی، کوئی بدتمیزی نہیں کی، صرف یہ یہودی چال تھی، یہ یہودی سازش تھی، کوئی بدتمیزی نہیں کی۔ اتنا خیر خواہ ہمارا کہ جناب ہم آپ کے بچوں کو قطرے پلا رہے ہیں، کس بات کے پلا رہے ہیں؟ ہم تو نہیں پلاتے، پھر تم کس بات پہ پلا رہے ہو؟ پھر جو پولیس زندگی میں پاکستان کے ریکارڈ شدہ پولیس ٹائم پر کبھی نہیں پہنچی، جب قطرے کی باری آ جائے سب سے آگے کھڑی ہوتی ہے، ہاں جی کیوں نہیں پلاؤں گا تم، لاکھ لعنت تمہارے جمنے پر، اللہ تمہیں غرق فرمائے اور ان مشتنڈیوں کو بھی غرق فرمائے۔ اسی طرح ایک تھی، کسی دوست نے اس کو بڑا سمجھایا، بیٹا یہ جائز نہیں اس طرح کا معاملات، لیکن اس نے ایک نہ مانی، پیچھے تڑ تھی، میرے پیچھے حکومت کھلی ہے، میں انہیں جا کر رپورٹ کر دیں گے، انہیں بدتمیزی کی ہے میرے نال۔ یہ جو ہوتی ہیں یہ اپنے باپ کا بھی احترام نہیں کرتی، اپنی ماں کا احترام نہیں کرتی، ان کو صرف پیسہ نظر آتا ہے، جس طرح کتے کے سامنے ہڈی ہو، بس ہڈی نظر آتی ہے ان کو اور کچھ نہیں نظر آتا۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے، جب حضرت صاحب نے بڑا سمجھایا نہ اس کو سمجھ آئی، چلو خیر۔ تو تیسرے ہی دن یہ ہمارے دیہاتوں کے اندر چھوٹے چھوٹے ٹیلے اور ٹیلوں کے ساتھ
جو ہے جگہ نیچے ہوتی ہے اس کو ٹوئے کہتے ہیں، تو اس کے اندر وہ حضرت یعنی وہ پکڑی گئی زنا کراتی۔ تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ جنتی ہے کہ چند پیسوں کے پیچھے اپنی عزت داؤ پہ لگا رہی ہے؟ بہرحال اس طرف میں نہیں جاؤں گا، یہ انشاءاللہ پھر کسی وقت پورا موضوع میں بیان کروں گا کہ آخر قطروں پر ہی اتنا زور کیوں، اور پولیس کا آنا، افسروں کا آنا، اور ان مشتنڈوں کا یہ سارے معاملات اور پراپگنڈا کے تحت چلنا اور ایک باقاعدہ پروگرام کے ساتھ چلنا، یہ کیا ہے؟ آخر ان قطروں میں ہے کیا جو یہودی اتنا زور دے رہا ہے؟ میرا سوال یہ ہے، اگر ہو سکے کوئی آپ میرے اس ویڈیو کو سننے والوں کے اندر کوئی تو ماں کا غیرت مند ہوگا، ماں کا لال غیرت مند، وہ میرے کمنٹ کے اندر ضرور لکھے گا کہ اس کی وجہ کیا ہے، کہ ان قطروں پر اتنا زور کیوں دیا جاتا ہے؟ بیماری کے لیے دیا جاتا ہے؟ وہ بڑا طرح طرح کے آگے سے بکواس کرتے ہیں، او جی یہودی نے تو پھر پیدا تھا مسلم، یہودی ہو کر تمہارا فائدہ کرے گا؟ جو میرے نبی کو نہ مانا، میرے نبی کی عظمتوں کو نہ مانا، وہ تمہیں آ کر مان لے گا کیونکہ تم میرے نبی سے بڑے آگے ہو، معاذ اللہ، لاکھ لعنت تواڈے جمن دے اوتے بھی بکواس یاد کرتے ہو۔ تو اب بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، جتنی مرضی ان کو روک لو، منت کر لو، سماجت کر لو، ان کو صرف ہڈی نظر آ رہی ہوتی۔ او جی الکوہل ہے تے فلانا ہے تے فلانا ہے تے ان دے وچ بھی او بھی استعمال۔ میرا صرف ایک سوال ہے پوری یہودیت اور عیسائیت سے اور ان یہودیت نوازوں سے کہ وہ مجھے حرام بتائیں کائنات کے اندر، وہ نجس اور حرام بتائیں جس حرام کے اندر اللہ نے شفا رکھی ہو، ذرا بتائیں، ہمت کریں۔ جو مولوی بکے ہوئے ہیں تمہارے ہاتھوں، ان مولویوں کو سامنے لائیں یا کمنٹ لکھیں کہ کون سا حرام ہے جس کے اندر اللہ نے شفا رکھی ہو۔ اوے پاگل کے بچوں، او کمینوں، او گدھو، اللہ تعالیٰ نے تو شفائی حلال کے اندر رکھی ہے، تو تم یہ پلا کر ہمیں جانسے دیتے ہو کہ نہیں جی شفا ہے، فلانی ہے، فلانی مر جائی پھر دیے، فلانی مر جائی پھر دیے۔ اللہ تعالیٰ غیرت نصیب فرما دے تو کیا بات ہے۔ یا رب دل مسلم کو زندہ تمنا دے۔ بہرحال ہمارا موضوع یہ نہیں تھا، یہ تو بیچ میں ایک دو باتیں آ گئیں، اور ان کو جذباتی نہیں سمجھنا، ایک مسلمان کے دل کی آواز سمجھنا ہے۔ اگر یہ جائز ہیں تو یہ بھی، اگر نہیں جائز تو پھر ان پر اتنا زور کیوں دیا جا رہا ہے کہ ڈالے بھی آ جاتے ہیں، مشتنڈیاں بھی آ جاتی ہیں، اور یہ سارے آ کر بکواسیات کرتے ہیں، انہوں تھپڑ مار دو جی، انہوں انج کر دو جی، فلاں کر دو۔ کیا یہ تمہارے گھر چلا گیا ہے؟ اس سے تو تمہارے گھر چلا جاتا تو تم اس کو عزت دیتے کہ جناب ماشاءاللہ ساڈا جوائی ہے بیٹا ہے۔ تو بہرحال میں اس طرف نہیں جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان میں اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتا ہوں، اللہ زلف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ایک مسلمان تو غیرت مند اور مسلمان عطا فرما دے، جو یہودیوں کے اشارے پر نہیں بلکہ میرے نبی کے اشارے پر چلے۔ یا اللہ کوئی تو ایسا ہمیں حکمران نصیب فرما دے، اور اس پاکستان کو سالمیت عطا فرما، اور اس کی سرحدوں کی حفاظت فرما، اور ایک مسلمان غیرت مند عمر بن عبدالعزیز، عمر بن خطاب، سلطان صلاح الدین ایوبی اور محمود غزنوی جیسا، نور الدین زنگی جیسا ایک تو غیرت مند حکمران ہمیں عطا فرما دے۔ میرے مالک تیری بارگاہ میں زلف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ہے۔ تو میرے دوستو، اصل میں موضوع کی طرف آتا ہوں، اور چند ایک منٹ کے اندر اندر اس موضوع کو آپ کے سامنے میں نے بیان کرنا ہے۔ تو 7 عورتیں جو اس کائنات کے اندر سب سے بدتر اور بدترین عورتیں ہیں، ویسے تو یہ بھی نہیں بدترین میں آتی ہیں کہ ایک بڑا سفید ریش بندہ، وَلَمْ يُعَكِّرْ كَبِيرَنَا وَمَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا فَلَيْسَ مِنَّا۔ حضور فرماتے ہیں جو بڑے کا ادب نہیں کرتا اور چھوٹے پر رحم نہیں کرتا، شفقت نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں، یعنی میری امت میں سے نہیں۔ ان کو یہ کوئی حدیث سنائے کہ حضور کا کیا فرمان ہے، اور تم قیامت والے دن کون سے زمرے میں اٹھو گے یا اٹھو گی؟ وہ بیٹا بیٹا کہہ رہا ہے اور تم آگے سے بکواس کرتی ہو یا کرتے ہو۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں غیرت ایمانی نصیب فرمائے اور مسلمان بنا دے۔ مسلمانی بہت مشکل ہے،
اور اس دور کے اندر مسلمانی، حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے کہتے آخر کار مر گیا، وصال کر گیا کہ قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ تابدار ہیں گیسوئے دجلہ و فرات۔ یہ کہتے کہتے ڈاکٹر صاحب وصال کر گئے، روتے روتے وصال کر گئے کہ کاش کوئی تو مسلمان ایسا ہو جو میرے دل کی آواز سمجھے۔ یہ سارے ٹٹو ہیں پیسوں کے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے حفظ و امان کے اندر رکھے اور صحیح مسلمان بنا دے۔ نمبر 1، لوط علیہ السلام کی بیوی۔ لوط علیہ السلام کی بیوی بھی اسی زمرے کے اندر ہے۔ اس کا نام وائلہ تھا۔ اردن اور اسرائیل کی سرحد پر جو ڈیڑھ سی نمکین جھیل موجود ہے، اس پر یہ قوم رہنے والی، ہزاروں سال پہلے کی یہ قوم۔ اور پھر لوط علیہ السلام کی بیوی انتہائی بعد میں، اس وقت یہ جو ہے انتہائی زرخیز علاقہ، اور اس علاقے کے اندر رہنے والے یہ لوگ جہاں صدوم اور عمور نامی شہر آباد تھے، تو صدوم کے پہاڑوں پر وائلہ نامی اب بھی بستی ایک مکمل موجود ہے، جو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی وائلہ کی وجہ سے اس بستی کا نام ہے۔ یہ کافرہ تھی اور حضرت لوط علیہ السلام کے خلاف تھی۔ معلوم ہوا کہ ہو نبی کی بیوی اور نبی کے نظریات کے خلاف ہو، وہ بھی پکی دوست کی ہے۔ یہ بیچاریاں آج کل، ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ علیہ پھر رو پڑے، ہائے ہائے، ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ میں کھٹکتا ہوں دلے انسان میں کانٹے کی طرح، شیطان کہہ رہا ہے ان جیسے کمینوں کو، میں کھٹکتا ہوں دلے انسان میں کانٹے کی طرح، تو فقط اللہ اللہ اللہ۔ جب مسجد میں آئیں گے مولوی پر دباؤ، مولوی جی تینوں پتہ نہیں سی ٹائم تے بانگ دینی سی۔ مولوی بیچارہ ڈر جاتا ہے میرے طرح پورا سورا، او جی ہاں حضرت کے پاس پیسہ بڑا ہی ہے، پتہ نہیں پیسہ آ کہاں سے رہا ہے۔ بہرحال شیطان کہہ رہا ہے تو جتنی مرضی اللہ اللہ کر لے، مسیح چکر لا لے تے ٹکرا مار لے، تیرے دل کے اندر تو میں بیٹھا ہوا ہوں، پہلے اس اپنے بابے یہودی کو چھوڑ۔ اگر اللہ اللہ اپنے رب کی بارگاہ میں قبول کروانی ہے تو اپنے بابے یہودی کو چھوڑ، اس کے بعد تیرا لگاؤ اور تیری محبت اللہ کے ساتھ ہوگی، ورنہ زبان سے اللہ 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 کیے جانے سے اللہ نہ ملے۔ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، لیکن کب؟ جب غیر سے نفرت اور اللہ کے نبی سے محبت اور اللہ سے محبت ہوگی۔ خیر، سب سے پہلی عورت یہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمانوں کے اندر۔ دوسرے نمبر پر اس کی بڑی لمبی ڈیٹیل ہے، وہ انشاءاللہ میں عرض کروں گا ان قریب۔ میں کوشش کرتا ہوں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے مختصر تذکرے آپ کے سامنے عرض کروں، وہ میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور اس قوم کے اندر ایک جو بہت بڑی بدبختی تھی، بڑا گناہ تھا، وہ سماعت کریں گے اور ہماری سابقہ حکومت کی طرف بھی تھوڑی سی توجہ دیں گے۔ اس قوم کے اندر یہ ایک کام تھا بہت بڑا، کیا کہ اس قوم کے اندر مرد مرد سے شادی کرتا، عورت عورت سے شادی کرتی، جس طرح عمرانی حکومت کے اندر تھا معاملہ۔ اس نے باقاعدہ اعلان کر دیا تھا کہ مرد مرد سے شادی کرے، عورت عورت سے شادی کرے، اور بزرگوں نے کافی سارے اس پر تبصرے بھی کیے، مزید تبصرے کی گنجائش نہیں۔ بس ایک بزرگ تو یہ کہنے لگے کہ پہلے ہمارے علاقے کے کسی بوڑھے سے عمران کی شادی کرتے ہیں، بعد میں دیکھی جائے گی۔ بہرحال تم سے اچھا تو زمبابوے کا وزیر اعظم تھا، جس نے 2 آدمیوں کو آپس کے اندر شادی کرنے پر جیل کے اندر ڈال دیا اور کہا کہ جب تک تمہارا بچہ پیدا نہ ہو تم اندر ہی رہو گے۔ تو بہرحال
یہ اس علاقے کی اس وقت کی یہ رسم آ رہی ہے جو حضرت نے آ کر پوری کی تھی، جو کہتا تھا کہ میں اس کو ریاست مدینہ بناؤں گا۔ وہ پتہ نہیں ریاست مدینہ تو نہیں اور کوئی ریاست، یہودی ریاست بنانے آیا تھا۔ اللہ ہمیں اپنی حفاظت کے اندر رکھے۔ دوسرے نمبر پر حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کی بیوی جس کا نام واحلہ تھا، وہ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی، آپ کا نام یشکر یا عبدالغفار جو بھی تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک علم میں جو ہے، تو اس نے بھی اسی طرح کا ادم مچا دیا آپ کی بیوی نے۔ جب یہ معاملات بنے میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بیوی کو اور ان کا ایک بیٹا تھا اس کو بھی، کنان، اس کو بھی اس عورت کے ساتھ غرق کیا اور بتا دیا کہ نبی کے نظریے کے خلاف اگرچہ اس کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ یہ جو آج کل پھٹ جاتے ہیں نا، اسی جی فلانا تعلق سی ہونا سی فلانا لوگ ہیں، یہ تو قبلہ میں ہاتھ جوڑ کر آل رسول کے سامنے عرض کرتا ہوں، میں آل رسول کا غلام ہوں، ان کے در کا نوکر ہوں، تو میں عرض یہ کرتا ہوں کہ تمہارے دادا پر دادا مولا علی اور مولا حسن مولا حسین پاک کا جو مسلک تھا، مذہب تھا، وہ اہل سنت و جماعت تھا۔ تو آپ اتنا مقدس مسلک چھوڑ کر ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں، مجھے نہیں سمجھ آتی۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کی عظمت کا صدقہ ہمیں اپنی حفاظت نصیب فرمائے۔ تو اب جو میں عرض کرنے والا تھا وہ آپ ذرا سماعت فرمائیں گے۔ وہ عرض یہ تھی، ٹائم بھی ہمارے پاس شارٹ۔ تیسرے نمبر پر دلائل، موسیٰ علیہ السلام کی قوم عمالقہ کی قوم محکوم بن چکی تھی، اور حضرت شمعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان کی بیوی ہے۔ چوتھے نمبر پر جیزابل، یہ لبنان کا بادشاہ، اور اس کی بہت بڑے بادشاہ سے شادی ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مہربانی فرمائے یہ حضرت یرمیاہ علیہ السلام کے بارے میں نازیبہ کلمات کہتی تھی، حتیٰ کہ حضرت یرمیاہ علیہ السلام کو شہید کرنے والی تھی یہ عورت، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی، اور آپ کی زبان سے نکلا کہ یا اللہ اس کو کتوں کی نظر کر دے، تو جنگلی کتوں نے اس کو نوچ نوچ کے کھایا۔ اب سمجھ آئی کہ جو نبی کے طریقے سے ہٹ جائے اس کا کیا انجام ہوتا ہے۔ چوتھے نمبر پر یہ۔ پانچویں نمبر پر حضرت الیاس علیہ السلام کے دور مبارک کے اندر اطالیہ جیزابل کی لڑکی تھی، یہورام سے شادی ہوئی، اور اس کی بیٹی اغزالیہ کو بھی ذلت اور رسوائی، یہ بہت بڑی تاریخ ہے، ذلت اور رسوائی نصیب ہوئی۔ اور چھٹے نمبر پر ہیروڈیاس، یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قتل کی ذمہ دار ہے، اور ہیروڈ سے شادی ہوئی جو شہنشاہ تھا، ان کے ہاتھوں سے، اس کے ہاتھوں سے ان کو قتل کرایا گیا۔ اور ساتویں نمبر پر ام جمیل، جس کا اصل نام اروا بنت حرب ہے، یہ بدبخت ترین اور سیاہ بخت ترین عورت ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازیبہ کلمات، اور اس بات پر آج تک مولوی اتفاق کرتا ہے، سنی اہل سنت بھی سارے اتفاق کرتے ہیں یہ ساتویں نمبر والی عورت پر، کہ حضرت صدیق اکبر بھی تشریف فرماتے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرماتے، سارے یہ بات کو مانتے ہیں بغیر کسی اختلاف کے، کہ جب یہ عورت آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازیبہ عزائم لے کر، تو اس نے صدیق اکبر کو تو دیکھا، میرے نبی کو نہیں دیکھا۔ لکھتے سارے ہیں اور آج بھی مانتے ہیں سب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے نہیں دیکھا۔ تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ بلا اگر آپ کا ایمان ہو سنیوں والا تو انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئیں گے،
اور آپ کے دل کے اندر اگر گھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا، اگر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت دل کے اندر نہ ہوئی تو میرے قبلہ ام جمیل کی طرح تم بھی یہی روتے پھرو گے، نبی حاضر ناظر نہیں ہے، نبی نظر کیوں نہیں آندا اگر حاضر ناظر ہوا تو۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ 7 عورتیں وہ بدبخت ترین عورتیں ہیں جنہوں نے کوئی حضرت شمعون علیہ السلام کو قتل کر، سلیمان شمعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے والی، کوئی اللہ کے نبیوں کو قتل کرنے والی، تو یہ بدبخت ترین اور سیاہ ترین عورتیں ہیں۔ اللہ ہمیں اپنے نبی کی گستاخی سے بچائے اور مسلمان سنیوں والا عقیدہ نصیب فرمائے اور اسی عقیدے پر موت نصیب فرمائے اور اسی عقیدے پر ہماری حشر فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کما تبعثون تموتون کما تموتون تبعثون، اس طرح کی حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کما تعیشون تموتون کما تموتون تبعثون، فرمایا جس طرح زندگی گزارو گے اسی طرح موت آئے گی تمہیں، اور جس طرح موت آئے گی اسی طرح قیامت والے دن اٹھائے جاؤ گے۔ تو کوشش کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں والی زندگی گزارنے کی، انشاءاللہ زندگی کا بھی مزہ آ جائے گا، موت کا بھی مزہ آ جائے گا۔ اللہ میرے نبی کی شان کا صدقہ ہمارے حال پر کرم نوازی فرمائے اور اپنے نبی کی سچی سچی غلامی کے اندر ہمیں زندگی عطا فرمائے اور موت نصیب فرمائے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے قدمین شریفین کے اندر موت نصیب فرمائے اور بقی شریف کے اندر مدفن